गीदड़, नानी, तुम वापस आओ मैं तुम्हें देख लूँगा, सिलेक्टेड, वोट को इज़्ज़त दो। आजकल ये फ़िक्रे जो हैं वो हुक्मरान तबके के सियासतदान एक दूसरे पर कस रहे हैं। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इतना बड़ा मुआशी बहरान नहीं हुआ कि जितना पिछले 6 महीनों के अंदर हुआ। और पिछले 2 साल की कारकर्दगी ने यह साबित किया है कि जितना वावेला किया था कि जब करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो सब मसाइल हल हो जाएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, तो वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। बल्कि लोग अब मजाक से ये कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं फ़लाँ चीज़ पे नोटिस लेने लगा हूँ, तो लोग हाथ जोड़ के कहते हैं वज़ीर आज़म साहब प्लीज़ इस पे नोटिस ना लीजिएगा, ये मामला पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा आपके नोटिस लेने के नतीजे में। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इस वक्त ऑपोजिशन में है उनके पास इन चीज़ों का कोई हल है, तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस चीज़ पर तवज्जो दें कि यही सियासी पार्टियां एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पाकिस्तान के अंदर बरसरे इक़्तिदार नहीं हैं, और उनकी मुआशी पॉलिसियों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियों में इतनी हम आंगी है, इतना इत्तफाक है कि उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी एक ही शख्स को चुना है, हफीज़ शेख को। मुशर्रफ के दौर में भी हफीज़ शेख इनका फाइनेंस मिनिस्टर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के दौर में भी वही फाइनेंस मिनिस्टर था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी यही है। उसकी वजह है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी एक मुआशी पॉलिसी की प्रमोशन में गुजारी है, और सब जानते हैं वो मुआशी पॉलिसी क्या है, और सब जानते हैं कि उसके पसे पर्दा कौन सी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि वो मुआशी पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। वो है न्यू लिबरल कैपिटलिज्म, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़। इनमें से किसी भी सियासी पार्टी ने, आपने तमाम तकरीरें सुनी होंगी, इस मौजू को नहीं छेड़ा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सनतकारी क्यों नहीं हो रही। अगर छेड़ा तो ऐसे अंदाज से छेड़ा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हो, उनकी सियासी पार्टी को फ़ायदा हो। उसका कोई मुस्बत सलूशन, उसकी कोई थियरी आपके सामने उन्होंने प्रेजेंट नहीं की। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रोफेसर खौला ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तफसील से डिटेल्स आपको दी, मगर मैं आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क देना चाह रहा हूँ। मतलब उन्होंने मिसाल के तौर पे इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें क्या क्या मसाइल हैं, मगर मैं आपको एक डिफरेंट फ्रेमवर्क देना चाह रहा हूँ, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क देना चाह रहा हूँ कि तीसरी दुनिया में हो क्या रहा है। क्योंकि जिन चीज़ों के हवाले से उन्होंने निशानदही की, हैरत अंगेज़ बात है कि जब मैं सेनेगल गया तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम्स थे। जब मैं इंडिया जाता हूँ वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जब श्रीलंका जाता हूँ वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स हैं। चलो 19-20 का फ़र्क होता है, मगर ओवरऑल पूरे थर्ड वर्ल्ड के अंदर वही प्रॉब्लम्स हर जगह मौजूद हैं, हर जगह नज़र आ रहे हैं। ऐसे लगता है किसी ने फ़ोटोकॉपी मशीन से थर्ड वर्ल्ड कंट्री की प्रॉब्लम्स निकाली और सबको दी। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, कुछ तो हमने अपने बनाए हैं, कुछ तो हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ हैं, मगर कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि स्ट्रक्चरल हैं, वो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के ढांचे के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको यही बात एम्फसाइज करके बताना चाह रहा हूँ। आज से 200-250 साल पहले दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी, और इंसानी तारीख़ के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई कि वो इलाके जो कि बहुत तरक्की याफ्ता थे वो डूबने शुरू हो गए, और वो इलाके जो कि किसी ज़माने में पसमानदा समझे जाते थे उन्होंने तेज़ी से तरक्की की, और तरक्की करके देखते ही देखते पूरी दुनिया पे वो छा गए। ये वो दौर था जिसको हम कहते हैं नौआबादियाती निज़ाम का, कलोनियलिज़म का दौर। और जिन मुल्कों पर उन्होंने अपनी हुक्मरानी कायम की, जिसको आज हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं,
ان کا پورا اکنامک، پولیٹیکل اور لیگل سٹرکچر انہوں نے تبدیل کیا، اور تبدیل انہوں نے ایسے کیا کہ جو ان کی صنعت ہے اس کے ساتھ وہ آ کے جڑے، مگر ایک خاص تعلق کے ساتھ جڑے، ایک خاص ریلیشن شپ میں جڑے، جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی میں ڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ، کہ ہم نے وہی چیزیں پیدا کرنی ہے جو کہ ان کی صنعت کو ہم بیچ سکیں، ان کی منڈیوں میں ہم بیچ سکیں اور ان کی صنعت کو مزید ترقی دلوا سکیں۔ ہمارے پاس سیاسی اقتدار تھا نہیں، تو لہٰذا ظاہری بات ہے کہ ہم اس میں کوئی فیصلہ تو کر نہیں سکتے تھے، کوئی احتجاج تو کر نہیں سکتے تھے، کوئی ووٹ ڈال کے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ معاشی پالیسی تبدیل کی جائے، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا تھا جو برٹش راج یہاں پہ قائم تھا۔ مگر پورا ہمارا طبقاتی نظام، پورا کلاس سٹرکچر، پولیٹیکل سٹرکچر، لیگل سٹرکچر کلونیلزم نے بنایا۔ آج بھی جب آپ، یہ پیچھے ہمارے وکیل دوست بھی بیٹھے ہیں، آج بھی جب آپ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور جب آپ انڈیپینڈنس آف انڈیا ایکٹ 1947 اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے کانسٹیٹیوشنز ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، وہ اسی پر بنیاد رکھتے ہیں، ان کا فنڈامنٹل سٹرکچر وہی ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پورٹس انہوں نے قائم کیے، جو ڈویژن آف لیبر انہوں نے، محنت کی تقسیم کار انہوں نے بنائی کہ کیا چیزیں کہاں پہ بنیں گی، کس کو بیچی جائیں گی، وہ بھی آج سے 200-250 سال پہلے یہ ساری تبدیلی ہو چکی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک طبقاتی نظام پورا پیدا ہوا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے سب سے پہلے اپنے گوداموں کی حفاظت کے لیے جو سپاہی کھڑے کیے، تو وہ سپاہی ایک پوری فوج بن گئی جو ایسٹ انڈیا آرمی کی فوج تھی، اور وہ فوج آج ہمارے ملکوں کی نیشنل آرمی ہے، انڈیا کی بھی، پاکستان کی بھی، جو ان کا پیدا کردہ ادارہ تھا ایک پورا۔ تو لیگل سٹرکچر، آپ کا ملٹری کا سٹرکچر، آپ کی پالیٹکس کا سٹرکچر، بالکل ہو بہو اسی کو ہم نے کاپی کر کے ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں جی انگلینڈ کے اندر یہ پارلیمانی ڈیموکریسی چل رہی ہے، لو جی اٹھا کے ٹھک کر کے یہاں لگا دو۔ اور ہماری جو تعلیم وغیرہ ہے ساری، آپ اسکولوں، یونیورسٹیوں، کالجز کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سینئر کیمبرج کریں گے، ہائر سینئر کیمبرج کریں گے، مکمل طور پہ انٹلیکچولی بھی وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ پنجابی پوچھنا چاہیے تھا کہ میں کوئی جھوٹ بولیا؟ کوئی نہ آبدہ جی نے ٹھیک جواب دیا۔ تو یہ ہے ہماری وہ حقیقت جس کے نتیجے میں ایک پورا انفراسٹرکچر پیدا ہوا ہے جس سے ہم باہر نہیں نکل رہے۔ اب 1920s میں ورلڈ وار 1 کے بعد یہاں کے لوگوں نے، بھگت سنگھ جیسے، راج گرو، سکھدیو جیسے عظیم لوگوں نے اور کتنے اور لوگوں نے بغاوتیں جو شروع کیں، وہ بغاوتیں 1947 میں جا کے کامیاب ہوئیں، اس سینس میں کہ سیاسی اعتبار سے ہم آزاد ہوئے، اور ہماری آزادی کے بعد نیشنل لبریشن سٹرگلز پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر کھلتی چلی گئی اور بڑھتی چلی گئیں اور کامیابی سے جیتتی چلی گئی۔ تو بہت بڑا ذکر ویتنام کا کرنا چاہیے۔ چین نے 1949 میں اپنے انقلاب کو مکمل کیا اور اپنی ایک طرح سے آزادی حاصل کی۔ ساؤتھ افریقہ کی سٹرگل مزید اور چلتی رہی، انگولا، موزمبیق کے اندر بڑی بروٹل سول وار ہوئی، بڑی آرمڈ سٹرگل ہوئی، زمبابوے کے اندر آرمڈ سٹرگل ہوئی، اور کچھ ملکوں نے تو ابھی جا کے، جیسے ساؤتھ افریقہ 1990 کے اندر جا کے انہوں نے اس نوآبادیاتی نظام کے جو اثرات تھے ان کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی، اور کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ وہ ابھی تک اسی طرح قائم ہے جس طرح فلسطین، جہاں سیٹلر کولونیلزم قائم ہے۔ تو عرض یہ ہے مگر بہرحال کہ تیسری دنیا نے اپنی ایک سیاسی آزادی حاصل کر لی، مڈ 20th سینچری سے لے کے 1947 سے لے کے 1990 تک کا ایک پورا لمبا دور ہے جس کے اندر ہر طرف نیشنل لبریشن سٹرگلز، نیشنلسٹ سٹرگلز، اینٹی کلونیل سٹرگلز، اینٹی امپیریلسٹ سٹرگلز جاری تھی، اور اس کے نتیجے میں آزاد ممالک، آزاد ملک جو ہیں وہ قائم ہوئے۔ سیاسی اعتبار سے تو وہ آزاد تھے، مگر معاشی اعتبار سے وہ آزاد نہیں تھے، کیونکہ جلد ہی ایک ایسا بین الاقوامی نظام قائم کر دیا گیا بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت، جس میں ایک طرف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، دوسری طرف ورلڈ بینک ہے، تیسری طرف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اور ان کے شکنجے کے نتیجے میں تقریباً تمام تھرڈ ورلڈ کی اکنامک پالیسی ان کی اپنی پالیسی ہے ہی نہیں۔
آپ اندازہ کریں، ہم اپنے آپ کو آزاد ملک کہتے ہیں، ہر 14 اگست کو ہم آزادی اپنی مناتے ہیں، مگر جو سب سے اہم حصہ ہے کسی ملک کی آزادی کے لیے، کسی سماج کی آزادی کے لیے، کہ ہم اپنی معاشی پالیسی خود طے کریں، وسائل کہاں استعمال ہوں گے اس کا فیصلہ ہمارے لوگ کریں، ہماری عوام کریں، ہم خود کریں، وہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ کوئی اور کرتا ہے۔ اور چاہے جتنا مرضی کوئی پاپولسٹ لیڈر آ جائے، میں کرپشن ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آپ غور کریں، ان میں سے جب سے کم میں یونیورسٹی سے واپس آئے 1990 کی دہائی سے لے کے اب تک، کوئی ایک حکومت ہے جس نے آزاد معاشی پالیسی بنائی ہو؟ ناٹ ایون ون، ناٹ ایون ون۔ ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بکٹی کو اڑا دوں گا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہیں، مگر وہ بھی مجبور ہے کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ان لوگوں نے، ہمارے حکمرانوں نے اور IMF وغیرہ کے ساتھ مل کے وہ معاشی پالیسی بنائی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن، کیا آپ نے اعداد و شمار دیکھے ہوں گے، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے۔ ڈی انڈسٹریلائزیشن صرف پاکستان میں نہیں ہوئی، پوری تھرڈ ورلڈ میں ہو رہی ہے۔ اس کی ذمہ دار ہے یہ جو اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پالیسیز ہیں، جنہوں نے صنعت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ پوچھیں گے یہ مگر کیسے، کیوں ایسے ہوا؟ کس کے مفاد میں ہے کہ صنعت تباہ و برباد ہو جائے؟ مزدور کے مفاد میں تو نہیں ہے، صنعتی مزدور کے مفاد میں تو نہیں ہے۔ تو یہ اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پالیسیز جو ہیں اس لیے بنائی گئیں کیونکہ بین الاقوامی سرمایہ کی ضرورت تھی۔ آپ کی ضرورت نہیں تھی، میری ضرورت نہیں ہے، ایون پاکستان کی معاشی ترقی کی ضرورت یہ نہیں تھی کہ اس قسم کی پالیسیاں بنائی جائیں۔ ہمیں بتایا یہ گیا کہ جی آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ بیلنس کر لیں، آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ بیلنس کر لیں، آپ نے بڑا اچھا اس کا ذکر بھی کیا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ 2 ڈیفیسٹس ہیں، یہ بیلنس کر لیں۔ آپ سب گھر چلاتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کے بچے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا بجٹ بیلنس کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، جتنی آمدنی اتنے اخراجات کر لیں، بس بیلنس ہو جائے گا بجٹ۔ تو اتنے بڑے بڑے ٹی فنٹوش PhD انٹلیکچوئلز آج تک حکومت کا بجٹ ہی نہیں بیلنس کر پائے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچیں اس پہ۔ اتنے بڑے بڑے ٹی فنٹوش انٹلیکچوئلز، جی میں نے ہارورڈ سے PhD کی ہوئی، ابھی تک آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں کنٹرول کر پائے، کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ بتائیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی پوری معیشت جو ہے وہ بین الاقوامی سرمایہ کے لیے کام کرتی ہے، ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ آپ کی معیشت چل ہی نہیں سکتی کیونکہ پچھلے 200 سالوں کی ڈیولپمنٹ ایسے ہوئی ہے، جب تک کہ آپ ان کو کوئی چیز بیچیں نا، وہاں سے زر مبادلہ نہ کمائیں، کوئی فورن ایکسچینج کمائیں، پھر اس سے آپ پیٹرول ڈالیں گے اپنی گاڑیوں میں چلانے کے لیے، پھر اس سے آپ وہ امپورٹ کر کے چیزیں خریدیں گے جس سے آپ کی اکانومی چلے گی۔ یو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دیٹ، ٹوٹلی۔ اچھا اب تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس بیچنے کو ہی کچھ نہیں ہے، یا تو ہم کپاس اگا کے بیچ دیتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوجی پڑے ہیں، ہم آپ کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، بتائیں کہاں جنگ کرنی ہے، ہم آپ کے لیے جنگ کر دیتے ہیں۔ یا پھر تیسری چیز 1970 سے ہم نے شروع کی ہوئی کہ وہ یہ کہ ہمارے پاس آبادی بڑی ہے، چلیں آپ ہمارے لوگ لے جائیں، وہ کچھ پیسے ہمیں واپس بھیج دیں گے، ریمیٹنسز۔ دیز آر دی اونلی 3 تھنگس، صرف یہ 3 چیزیں جس سے ہم کچھ پیسے کماتے ہیں بین الاقوامی منڈی میں۔ اب وہ آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی، بنگلہ دیش نے بین الاقوامی بہت بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سرمایہ کو اپنے پاس بلایا ہے، ہیوج لیول پہ، اور ان اتنی میسو فورن انویسٹمنٹ ہوئی ہے، مگر وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ چلو جی بین الاقوامی سرمایہ کو بیچیں۔ ہمیں ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے سوچ کو، ہمیں معاشی آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تاریخ میں جو سب سے بڑا ہمارا فریضہ ہے، جس طرح نیلسن مینڈیلا نے اپارتھائڈ کو ختم کیا، جس طرح کتنے گریٹ لیڈرز آئے انہوں نے کلونیلزم کے خلاف جدوجہد کی، آج تاریخ ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ آزاد کرنا ہے۔ جب ہم معاشی طور پہ آزاد ہوں گے تب ہم سیاسی اعتبار سے بھی آزاد ہوں گے۔ دس از دا مین اسٹرگل ان ہسٹری ٹوڈے۔ تاریخ کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اپنے ملک کو معاشی طور پہ آزاد کیا جائے۔ اب کچھ چیزیں ہیں، کچھ پرابلمز ہیں جو بڑی اسپیسیفک ہیں ٹو پاکستان۔ یہ تو اوور آل ایک سیناریو ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں جکڑا ہوا، مگر کچھ چیزیں ہیں جو انتہائی اسپیسیفک ہیں ٹو پاکستان۔ وہ کیا ہیں؟ مخصوص پاکستان میں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو ہمارے حکمران طبقے کو یہ ڈر اور خوف ان کے دلوں اور دماغوں سے آج تک نہیں نکلا
کہ آبادی ہمارے ساتھ نہیں ہے. آبادی جو ہے نا وہ چند عرصے کے بعد انڈیا واپس چلی جانا چاہتی, انڈیا کے ساتھ جڑنا چاہتی. اس کے نتیجے میں ایک انتہائی انسیکیور اسٹیٹ قائم ہوا, جس کی سب سے بڑی انسیکیورٹی یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, انڈیا کا حصہ بن جائے گا. جس کے لیے انہوں نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا, دو قوتیں, دو بڑے بڑے سفید ہاتھی یہاں پہ جو ہے طاقتور ہوئے اور ان کو کیا گیا. ایک ہے یہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا ہے یہاں کے مولوی حضرات, یہاں کی دائیں بازو کی قوتیں, کہ عوام کو مسلسل اس چیز پر قائل کیا جائے کہ خطے میں ہمارے بہت بڑے بڑے دشمن ہیں, اگر آپ نے ہمیں بجٹ نہ دیا تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو جانا ہے, ملک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے. یہی جسٹیفیکیشن رہی ہر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی. سیاستدان جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو جی بکاؤ مال ہے, یہ تو بک گئے ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, فلانے ٹھکانے. اگر ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ فوج بچا سکتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کا ستیہ ناش کیا گیا. جب 1960s کے اندر 70 تک اتنی بڑی جدوجہد کے نتیجے میں یہاں پہ جمہوریت آئی, تو جمہوریت کا رستہ توڑنے کے لیے انہوں نے ملٹری آپریشن ایسٹ پاکستان پر لانچ کیا, لاکھوں لوگوں کا قتل کہتے ہیں کیا. اس کا انجام بھی آپ نے اپنے سامنے دیکھا. اور چند سال بعد جو یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی, اس کا بھی بوریا بسترا ختم کر کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی بھی لگا دی. اور پھر 11 سال یہاں پہ اسلامائزیشن رہی, جس نے یہاں کی انٹلیکچوئل زندگی, ثقافت, کلچر کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا. اور آج بھی ہم اسی چیز سے سفر کر رہے ہیں جب ہم مذہبی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو برابر کے حقوق کیوں نہیں ملتے. تو ان دو قوتوں نے پاکستان کی جو انٹلیکچوئل لائف ہے اور پولیٹیکل ڈیموکریسی ہے, اس کا گلا ہمیشہ گھونٹ دیا. اور ان دو قوتوں, کیونکہ انہوں نے دو چیزوں کا گلا گھونٹ دیا, تو آج کا اکنامک کرائسس ان دو قوتوں کی وجہ سے مزید اور زیادہ ایگزیسربیٹ ہو چکا ہے, مزید اور زیادہ خراب ہو چکا ہے. کیونکہ اول تو یہ کہ یہ جمہوری حکومت کو, کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو, نہ تو IMF اس چیز پہ قبول ہے, نہ یہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک آزاد معاشی پالیسی بنا سکے. اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو یہ مجبور کریں گے, اور کرتے آئے ہیں اور کرتے جائیں گے, کہ کسی قسم کی آزاد فورن پالیسی نہیں بنے گی. اور یہ دو چیزیں آپس میں بالکل ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فورن پالیسی اگریسو ہے تو معاشی پالیسی میں فوج کا بجٹ بڑھے گا. فورن پالیسی میں چینج آ گیا اور یہ کہا کہ جی خطے میں ہم امن و امان سے رہیں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ایڈونچر کرنے کی, کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہے, بس کشمیر کا مسئلہ ہم امن و امان سے حل کر دیتے ہیں. تو پھر جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ آپ پورا بجٹ جو ہے اس کو ری بیلنس کر سکتے ہیں. بجٹ کیوں نہیں بیلنس ہو رہا ہم سے؟ بجٹ اسی لیے نہیں بیلنس ہو رہا کیونکہ 50% حصہ تو IMF لے جاتا ہے, 20-23% حصہ جو ہے وہ فوج لے جاتی ہے. پیچھے رہ کے جائے گا آپ کے پاس؟ پھر لوگ چیخے مارتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کریں, تو باقی جو پیسے بچ جاتے ہیں اس میں سے آپ کوشش کرتے ہیں جو آپ کرپشن میں کھاتے نہیں ہیں وہ تھوڑے بہت عوام پہ لگا دیتے ہیں. نہیں ہو سکتا بیلنس ایسے. جب IMF قرضہ دیتا ہے آپ کو, وہ $6 بلین دیتا ہے, تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ پہلے ہارڈ ویئر آئے گا, پہلے ملٹری ہارڈ ویئر آئے گا, بعد میں باقی چیزیں آئیں گی. تو آپ ان کو استعمال ہی نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, میں اپنی بات مکمل ختم کرتا ہوں, کہ جب تک پاکستان کے اندر جمہوری, جینوئن جمہوری قوتیں, عوامی جمہوری قوتیں, عوام کی اپنی جمہوری قوتیں اقتدار نہیں سنبھالیں گی, یہ مسائل ہم حل نہیں کر سکیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ یہ عوامی جمہوری قوتوں کو ہمیشہ ایک سیکولر, ایک روشن خیال سماج اور سوسائٹی بنانی ہوگی, جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نظریاتی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ جو 2 بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ جو فوج نے مسلسل یہاں پہ انٹرونشن کی ہے سیاست میں, اس سے ہماری جمہوری زندگی بھی تباہ ہوئی ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں بنا سکتے, ہم کوئی انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسی نہیں بنا سکتے. اور دوسرا یہ کہ ہماری انٹلیکچوئل اور کلچرل زندگی کو اگر کسی نے تباہ کیا ہے تو وہ یہ دائیں بازو کی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ ہماری یونیورسٹیوں کے اوپر, ہمارے نوجوانوں کے اوپر ایک قسم کا وہ جو دولے شاہ کے چوہے کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنا دی ہے,
جس کے نتیجے میں ہم جدید علوم حاصل کرنے کے لیے اور ان سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ.